अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पस पर्दा में नामवर माहिर आइन कानून और सियासी तजिया कार मोहम्मद अजहर सिद्दीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे आज के मौज़ूआत में सुहेल अफरीदी की अपने क़ायद इमरान खान से मुलाकात की 5वीं कोशिश भी नाकाम हो गई। उसके बाद बलूचिस्तान बार कौंसिल के बाद कराची बार एसोसिएशन भी 27वीं मुजवज़ा तरमीम के ख़िलाफ़ खुलकर मैदान में आ गई। और इसके बाद हम बात करेंगे कि ये नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के 7 अफसरान मुस्तफ़ी क्यों हुए। उसके बाद हम बात करेंगे मरियम नवाज के दौरे ब्राज़ील कौम को कितने पैसों में पड़ेगा। और डेरा गाजी खान में इकरार अल हसन की राब्ता नौजवान मुहिम, ये इसके मकसद क्या है। सर, सबसे पहले सुहेल अफरीदी की अपने कायद इमरान खान से मुलाकात की 5वीं कोशिश भी नाकाम हो गई। 90 वोटों से मुंतखब होने वाले वजीर आला अपने कायद से मुलाकात नहीं कर पा रहे। बहुत शुक्रिया अकरम साहब। मैं मुस्कुरा सकता हूँ, हंस सकता हूँ, रो सकता हूँ इस निज़ाम पे और उन लीडरों पे जो सियासी जमातों के सरबराह हैं। मैं किसी को कहूँ कि शर्म से डूब मरने का मकाम है तो बुरा लग जाएगा उनको। यानी इमरान खान के खिलाफ जितने केसेस हैं उस एक तरफ रख दें आप जरा, चलें छोड़ें इस बात को। हैं केसेस, मान लिया है केसेस, चलें मान लिया जी, आप तो कहते हैं दहशतगर्दी के भी हैं। जरा ये बता दें किस कानून के तहत मुलाकात नहीं होनी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मैं तकाजा करता हूँ, सदर साहब आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, बाकी तो ये बेचारे को जो लोग हैं वो मुलाजिम है, आप तो मुलाजिम नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी मुलाजिम नहीं रही है, ये तो मुलाजिम है। डिक्टेटर की पैदावार है, हमेशा डिक्टेटर्स के सरों पे चले हैं, इस निज़ाम में यहीं पर खड़े हैं और उन्होंने यहीं पर खड़े रहना है। याद रखिएगा, ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकेंगे जो मैं देख रहा हूँ। मगर मौजें हो रही हैं, होती रहें, लेकिन आप सदर पाकिस्तान हैं। यहाँ सदर पाकिस्तान कौर होते, यानी मैं आरिफ अली को जितना मर्जी एतराज़ रहेगा आपका, मैं उन्हें कोई रिप्रेजेंटेशन भेजता था तो वो जवाब देते थे। अरशद शरीफ साहब के केस के हवाले से बात, जब मैंने जुडिशल कमीशन बनाने की या बाकी चेकअप की, उन्होंने जवाब दिया रिकॉर्ड पे। मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी लगाया, ये भी बताता चलो मैंने पूरी कोशिश की। नहीं, अच्छा आप जमहूरी मुल्कों की बात कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जमहूरियत में कितने नंबर पे आता है? अगर मेरा ख्याल है अगर 150 मुल्क हैं तो ये 100-200 नंबर पे होगा मेरा ख्याल है। 150 मुल्क। जमहूरियत और हिज़्ब इख्तिलाफ लाज़िम मलज़ूम नहीं है क्या? हिज़्ब इख्तिलाफ के बगैर जमहूरियत का तसव्वुर मुमकिन है? पाकिस्तान में है जी ना। पाकिस्तान में किसने कहा? वैसे अगर हो भी हिज़्ब इख्तिलाफ तो अपनी जगह है, अगर ना भी हो तब भी क्या हैसियत है। यानी ये देखिए, ये वो रवायात हैं जो इन सियासी जमातों ने पसमुर्दा कर दी है। यानी इन सियासी जमातों के किरदार के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बार बार मैं ये बात करता रहता हूँ कि खुदारा जमहूरियत को ज़िंदा रहने दें, जमहूर को ज़िंदा रहने दें। यानी आप जमहूर को ज़िंदा नहीं रहना चाहते, और मैं वो आपके सामने इसका जवाब बुनियादी तौर पर मैं अगर इशार की शक्ल में दे दूँ तो क्लियर हो जाएगा। जमहूर की आवाज़ कही जाती है जहाँ फैसले मगर चंद लोगों के होते हैं, वोट मांगने हैं मसीहा बन के सब, काम निकला तो फिरौन बन गए। जमहूरियत का हुस्न है कि सबको हक के राय। सर, ये आपकी तजवीज़ बड़ी अहम है कि चैम्बर की बजाय ये उस कोर्ट में जाकर खड़े हो जाएं जहाँ पे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट केस की समाअत कर रहे हो। उनको जब चेहरा नजर आएगा तो यकीनन कुछ ना कुछ शर्मो हया भी उन्हें महसूस होगी। तो सब ये बातें जो है ना, मैं परसों किसी एक फ़ोन पे बात हो रही थी, ये मैंने सारी बातें परसों वहाँ भी कही थी, प्रोग्राम में तो मैंने कही थी, मैंने वहाँ भी कही थी कि इस तरह करें। मैं ये राय दे रहा हूँ, पार्टी में राय कौन सुन रहा है मैं नाम नहीं बताना चाहता। जहाँ कहीं भी बात हो रही है ये बात पहुँच रही है और उसका नताइज भी आपके सामने आ रहे हैं। यानी ये मैंने बड़ी डिटेल में बातें की, ये मैंने सारा कहा था, मैंने कहा इस तरह करें, और ये अगली तजवीज़। सर, इस पे अदालत में जाने में कोई रुकावट नहीं है, शहरी भी जा सकते हैं, इसकी बात सुन सकते हैं। कोई रुकावट नहीं है, कोई रुकावट। पार्लियामेंट में रोजाना करादा दे, रोजाना करादा आए, इस पे बहस करें, बताएं, बुलाएं उसको लीडर को, यानी बुलाएं उसको डीआर जेल के सुप्रीडेंट को,
पंजाब असम्बली में करारदाद पास करें। और ये मेरी एक तजवीज़ अभी रह गई है, मैं फिर दोहराता चलूँ कि जनाब कुछ जो केसेस इमरान खान साहब के जिसमें हैं वो दहशतगर्दी कोर्ट पिंडी हैं, वहाँ दरखास्तें दें और उसके बाद हाई कोर्ट ले जाएं, पिंडी हाई कोर्ट में, वहाँ सुनी जाएगी आपकी, उससे कोई मैं फिर तजवीज़ दे रहा हूँ, मैं बार बार तजवीज़ दे रहा हूँ, ये वाली भी मैं आज भी ये बात बिल्कुल आप ये पहले भी तजवीज़ दे चुके हैं कि रावलपिंडी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, क्यों नहीं खटखटाएं? ये देखें ना, ये मैं तजवीज़ फिर दे रहा हूँ और मैं दोबारा भी तजवीज़ ये मैं दूंगा। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने आके ग्राउंड पे कुछ चीज़ें सामने रखी हैं और मैंने तो आपके सामने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कही थी, मैं फिर दोहराता हूँ इस बात को। ये वो मुतमिन पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट वाले जो है ना, इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से क्यों, और इसको तेज़ लाने की ज़रूरत है, थोड़ी सी हिलचल तो हो ना, पता लगे ना कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब को। सर आज ये सुहेल अफरीदी के जो वजीर इत्तलात है काबीना के ओपनिंग बैट्समैन कह रहे उन्हें शफी जान, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि हमें जिस तरह किनारे पे लगाया जा रहा है, हमारे पास दो ही रास्ते हैं कि पाँव पकड़ लें या गले पकड़ लें और हम पख्तून हैं, हम पाँव नहीं पकड़ने वाले। चोई साहब याद रखिएगा, पख्तून ले लें यानी अफ़गानी ले लें, वो इतराज़ अपनी जगह रहेंगे। अमेरिका ने कितनी कोशिश कर ली, रशिया ने कितनी कोशिश कर ली उनको तोड़ने के लिए, उनको गिराने के लिए, वो गिरे नहीं, ये मानना पड़ेगा। अभी भी देख लें पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखें, वो किसी को बुरा ना लग जाए मेरी बातों का, मानना तो पड़ेगा ना कि वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर खड़े हैं, लड़ रहे हैं, वहाँ लोगों के घरों की चादर और चारदीवारी की पामोली नहीं होने दी उन लोगों ने। हमारे यहाँ होती रही, हमारे यहाँ होती रही है, हमारे यहाँ ये देखें अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है सर, आवाज़ उठानी पड़ती है। ये जो तजावीज़ मैं दे रहा हूँ, ये तजावीज़ कोई और नहीं सोचता इस बात का, मैं तो खुल के बात कर रहा होता हूँ ना। वो जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कोर कमेटी है, वो उनकी लंबी लंबी मीटिंग्स होती है, आखिर उनमें होता है क्या? पता नहीं, जैसा मैं सियासी बात हो जाए जो ग्राउंड पे नजर नहीं आता, मैं फिर वो कहूँगा, फिर बुरा लग जाएगा बहुत से लोगों को, इसको ज़रा छोड़ते हैं, इस बात को अपनी जगह रहते हैं, फिर इस पर कभी कभी गुफ्तगू करूँगा मैं आपसे। सर ये इस सुहेल अफरीदी के साथ आज मुआवजा किया जा रहा है सोशल मीडिया में, ये ज़ोहरान ममदानी का कि उसने अमेरिका के सदर को, दुनिया के ताकतवर तरीन सदर की मुखालफत के बावजूद मुकाबला जीता, और हमारा जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसकी बड़ी तारीफ कर रहा है उसकी ज़ोहरान ममदानी की, जबकि पाकिस्तान में जिन नौजवानों ने 8 फरवरी को ऐसा ही कारनामा सर अंजाम दिया और उनके नतायज बदल दिए गए, उसको वो हक बजारम करार दे रहे। ये मेन स्ट्रीम मीडिया की मुनाफिकत को क्या कहेंगे सारा? साहब आज जितना मर्जी बात कर लें, देखिए जब इस तरह का निज़ाम आएगा जो अमेरिका जैसा निज़ाम है, अमेरिका जैसा निज़ाम जब आएगा ना, तो उसके रिजल्ट्स भी आप देखेंगे बड़े पॉजिटिव आएंगे रिजल्ट। देखें वहाँ क्या है, लड़ाई लड़ी, एस्टैब्लिशमेंट भी लड़ी, लेकिन उन्होंने एक निज़ाम नहीं ख़राब होने दिया। वो निज़ाम क्या ख़राब नहीं होने दिया, सिर्फ मिसाल है आपके साथ, यानी हमारे यहाँ तो इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते, वहाँ वो इसराइल के खिलाफ खुल के बोलता रहा है, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुल के बात, लेकिन उन्होंने और वहाँ की ताकतवर यहूदी लॉबी उसका कुछ भी नहीं बिलियनर कुछ नहीं बिगाड़ सके उसका, एक अंदाजा लगाए उस बंदे ने, यानी ये पाकिस्तान में मुंतखब करा के दिखा दे। अच्छा बड़ी मजेदार बात है, एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था और पीपल्स पार्टी, अच्छा वो भागी बीबी मसूद रजा के प्रोग्राम में, वो जी देखे हमने ये हमारा मेयर, मैं क्या मेयर है, ये क्या है इसमें खास? नेमतुल्ला था जो जमात इस्लामी का मेयर, शक्ल बदली थी उसने पकड़ के यहाँ पर। मुस्तफा कमाल भी आया, लेकिन बाद में मुस्तफा कमाल भी, अब छोड़ें चीज़ों को। आप मेयर जब आप इस तरह का मेयर लेके आएंगे जो अवाम की तरफ से आएगा, इमरान खान साहब यानी पाकिस्तान के अंदर जिस दिन अवाम के वोट से मुंतखब करदा लोग आएगा, या सिनेरियो ही और हो जाएगा, और ये कंटिन्यूटी रहनी चाहिए आपके यहाँ जमहूरियत। यानी मैं नहीं पहले इस बात को मानता था, लेकिन आज मैं क्लियर हूं कि ये कंटिन्यूटी रहेगी 3 साल 5 साल 10 साल, तो फिर कुछ चीजें बेहतरी की तरफ आएंगी, में से फिर कोई ना कोई अच्छा तारा निकल के बाहर आ जाए। बिल्कुल ये नहीं है कि लूट मार में सारों के। देखिए सर, ज़हूर ममदानी के ये ना इलेक्शन में वोट के तकद्दस को मजरू नहीं किया गया। अमेरिका ये ना सदर खिलाफ था, बड़े बड़े ताकतवर हल्के खिलाफ थे, रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी वो भी खिलाफ थी, लेकिन फार्म 47 नहीं वहां पे आया। फार्म 47 जो है ना, वो वकला के इलेक्शन में भी आप आने वाले 2-3 दिनों में देखेंगे। यहाँ पाकिस्तान के अंदर है,
وہ وہاں بھی نظر آئے. یہ قیامت کی نشانی ہے سر جو آپ چوہے بتا رہے ہیں. یہ صاحب قیامت کی دیکھیے میں نشانی پھر بتاؤں, ہم ایسی قوم پہ ایسے حکمران بٹھا دیتے ہیں. دیکھیں نا آپ جو جدوجہد دیکھیں نا, جدوجہد دیکھیں آج سے نہیں ہے. آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے دیکھ لیں کتنی تکلیفیں, مشکلیں, پریشانیاں. یعنی سب سے محبوب ذات جس بجائے تخلیق کائنات آپ, لیکن اس دور کے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. قربان جائیں جناب کی ذات کے اوپر. اس کے بعد ہم ہمارے والدین, ہمارے بچے, ہمارا مال, اولاد, خاندان سب بے کچھ شک آپ کی بے ذات شک. پر قربان. دیکھیے اور دوسری بات ہے واقعہ ایک کربلا. دین حسینیت ہے, یزیدیت نہیں ہے. جو مرضی آپ کہہ دیں, گلے رہیں گے آپ کے, جو مرضی آج کہہ دیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے شہادت دی. اب غور تو کریں اس بات پہ. ہم میں سے بے شک کس کی قربانی کی اس سے بڑی کوئی مثال تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے. دیکھیں پتا تھا, آپ غور کریں اس بات پہ, پتا تھا یہ ہونا ہے. اچھا کیا ذرا یعنی میں سادہ لفظوں میں کسی کو برا نہ لگے اس بات کو, میں دینی لحاظ سے نہیں, کیا تھا ایک بیعت کرنے کی بات تھی نا. اگر نارمل حالات میں دیکھیں ایشو بیعت کا نہیں ہے, ایشو دین کا تھا. کیا تھا کہ ظالم کے ہاتھ جھکنا نہیں ہے. غور کریں بات کو. اگر ہم اس کو اس کانٹیکس میں دیکھیں, اور ظالم بھی کون, ایک مسلمان. غور کرنا ہے آپ نے, غور کرنا ہے. اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر حضرت امام حسین ظالم کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لیے مثال قائم ہو جاتی ہے کہ ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کرنا جائز ہے. دیکھ رہے ہیں یہی تو بات ہے. اور درباری مولوی اس کو مثال کے طور پہ پیش کرتے. ابھی تو پاکستان کے اندر درباری مولوی ہیں نا بہت سارے, میں ساروں کو کہہ دیا برا لگ جائے گا. پاکستان کے اندر بھی کیا ہے, جو اٹھ رہا ہے کیا حال ہو رہا ہے. میں تو ایک اور بھیانک شکل دیکھ رہا ہوں, آنے والے دنوں کے اندر, اور وہ زیادہ بھیانک شکل ہونی ہے. یہاں اللہ نہ کرے کہ اب اس سے آگے جو اگلا جو حالات میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر کہیں مسئلے کی اختلافات نہ شروع ہو جائے. دیکھیں میں وقت سے اور میں دیکھ رہا ہوں چیزوں کو, میرے نظر میں ہے کیا ہو رہا ہے. اہل سنت والجماعت کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی, سامنے دیکھ لیں آپ. آج کابینہ میں توثیق کی ہے, پنجاب گورنمنٹ کی کابینہ نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی کی توثیق کی ہے. اس کی کیوں ضرورت پیش آئی ہے, یہ بطور ماہر آئین و قانون آپ جوئی صاحب دیکھیں بات بڑی واضح ہے. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اصل ایشو عمران خان نہیں ہے, تاریخی طور پر یاد رکھیے گا. تحریک لبیک پاکستان ہزار اختلاف ہے, دہشت گرد ہو گئے, اتنے دہشت گردوں کا علاج کریں آپ جو اس کے اندر موجود ہے. لیکن ایک جماعت کو آپ اس طرح تو نہیں نہ کر سکتے. طریقہ کار اپنائیں, ہمیں کیا عرض ہے اس طریقے سے آئیں. لیکن یہ جو ملک ہے نا, یہ ملک بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے, بڑی قربانیاں دی ہیں اس میں, ٹھیک ہے نا. اور نہ عدل آزاد نہ صحافت رواں, لفظ استعمال کر دوں ہائیبرڈ کے دور میں سب خاموش زباں. سر اگلا سوال جو ہے نا وہ آپ کے ایک پچھلے جملے سے جڑا ہوا ہے, پچھلے سوال کے, کہ آپ نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ وکلا کے بار کونسلوں کی الیکشن میں بھی فارم 47 دیکھیں گے. کیا اسی بات کو سمیل کرتے ہوئے کراچی بار ایسوسی ایشن نے جو مجوزہ 27ویں ترمیم ہے اس کے خلاف 12 نومبر کو لائرز کنونشن طلب کر لیا ہے, کیا وہ بھی یہی محسوس کر رہے ہیں جو آپ سمیل کر رہے ہیں؟ جی بالکل. دیکھیں میں بتاؤں نا, ابھی بیٹھ کے نا میں پروفیشنل وکلا سے روزانہ ملتا ہوں, اور سینئر سیزنڈ پروفیشنل وکلا. آپ اندازہ لگائیں کبھی آپ نے سلمان بٹ صاحب کو اس طرح کے آرٹیکل لکھتے دیکھا؟ نہیں, غور کرنا ہے. یہ وہ پروفیشنل وکلا ہیں کہ جو بیٹھ کر آپ نے ستیاناش کر دیا اس نظام کا پکڑ کے, اور قصوروار ہماری بار لیڈرشپ ہے. برا لگے یا اچھا لگے, کسی کو جو مرضی لگے اس بات کو. پہلے ہی ہم 26ویں آئینی ترمیم کے سمراٹ بھگر رہے ہیں, آپ 27ویں آئینی ترمیم کی طرف جانا چاہتے ہیں. آپ پکڑ کے کیا, یعنی آج مذاق اڑ رہا تھا, چلے مذاق کیا اڑ رہا تھا, وہ بیٹھے ہوئے تھے چند وکلا اور صحافی, ہم بیٹھے, وہ کہنے لگے جب یہ جو فیڈرل کورٹ آ جائیں گی, آئینی کورٹیں ساری آ جائیں گی, تو یہ ہائی کورٹ کیا تحصیل کورٹ کہلائے گی, یعنی سول کورٹ کا بھی رتبہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. اور آپ کی جو سپریم کورٹ ہے کیا وہ ایک ڈسٹرکٹ کورٹ ہوگی, یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ سیشن کورٹ کا بھی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. یعنی دیکھیں نا کیا چاہتے ہیں, وکلا کے اندر اب یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں.
وہ صرف ہماری وکلا برادری پروفیشنل وکلا، میں ابھی کوئی بھی اس معاملے پہ اگر کوئی تحریک کی شکل بنی تو وکلا کھڑے ہوں گے، کوئی چکر نہیں ہے، یہ نہیں روک سکیں گے اب. یعنی اس سے انہوں نے وکلا کے پروفیشن کو تباہ و برباد کر دیا انہوں نے پکڑ کے، اور اس کا نقصان بہت نقصان عظیم ہے. یعنی انصاف کے دروازے دیکھ کر کیا پہلے، یعنی میں تاریخی طور پر بتا رہا چلوں، مجھے پہلے دن سے اختلاف تھا. پرچہ درج کرنے کے لیے پہلے ایک دور تھا کہ درخواست دیتے تھے، سیشن ہائی کورٹ میں آتی تھی، اگلے ڈیٹ سے پہلے پرچہ ہو جاتا تھا. اب کیا ہے، وہ درخواست دے کے دھکا لگاتا ہے. انہوں نے کہا خضر یاد کیس آیا جائیں 22/22 یا 22/22 کا جوڈیشل آرڈر ہی کوئی نہیں ہے، وہ کنٹیمپٹ بھی فائل کرتا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں اندراج مقدمہ کے لیے سپریم کورٹ تک جانا پڑتا ہے انویسٹیگیشن چینج کرنے. ایک عام آدمی دھکے کھاتا ہے. اچھا اب سونے پہ سہاگا یہ تو آپ نے دروازے بند کر دیے. اب کوئی کسی نے بجلی کا کنیکشن لینا ہے، اپنا پلاٹ ٹرانسفر کرنا ہے، ہوتا تھا ہائی کورٹ کا ڈر ہوتا تھا، خوف ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے. آج آپ نے کیا کر دیا، آپ ایک حوالدار کو بلا نہیں سکتے. اب کیا ہے، او بھائی ہمارے پاس نہیں آنا ہائی کورٹ کے ایڈمنسٹریٹو کمیٹی کے چند جج گھر بیٹھے فیصلہ کیا، جاؤ پہلے گریوینس ریڈیشل کمیٹی میں. آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے اس کی بتائیں سے، دیکھیں نا. یعنی یہاں سے بھی دروازے بند کر دیے آپ نے. وہ ایک دور تھا لاکھوں آئینی درخواستیں دائر ہوتی تھی سال کے اندر، اور اس وقت 64,000 سے زیادہ نہیں ہے، 65,000 ہوگی ہوں گی. یعنی آپ بتانا ہوگا ڈسپوزل، کون سی ڈسپوزل کس بات کیا، یعنی آبجیکشن کے کیس کی تعداد. یعنی میں جب اپنے صحافیوں سے کہتا ہوں، دوست بھائیوں سے، وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہم یہ چلا نہیں سکتے. یعنی آپ اندازہ خدا رہا ہے یار، ایک دور یعنی آپ یعنی اگر آپ یہ کسی بھی جمہوری ملک میں، یو کے میں بتا دیں اس طرح رکتا ہو، آپ امریکہ میں بتا دیں، یہ پاکستان ہی ہے. آپ آہستہ آہستہ شخصی آزادی ختم. دیکھیں میری ایک بات سنیے گا، یہ آپ کا سوال مجھے کئی لوگ یہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں سے آپ بات کر رہے ہیں. یہ آپ نے ابھی بات کی کہ باہر وکلا باہر میں بیٹھ کے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ابھی ہم 26ویں ترمیم کے جھٹکوں سے نہیں سنبھل پا رہے کہ یہ 27ویں آ رہی ہے. یہی بات ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے آج سے چند یوم قبل کہی تھی کہ ابھی تو ہم 26ویں ترمیم کو عزم کر رہے ہیں، 27ویں ترمیم کی کہاں سے بات آ گئی ہے. تو اب وہ کون سی پکی دی گئی ہے اسحاق ڈار کو، کون سی پکی دی گئی ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم 27ویں ترمیم لے کے آ رہے ہیں، پکی کیا ہے؟ آپ سے پہلے نا ابھی 92 میں فاروق جوہری دوست ہے رانا عظیم سے، اس کا فون آیا تھا کہ سب کیا ہونا چاہیے. میں نے کہا یار دیکھو میں کسی ترمیم کے خلاف نہیں ہوں، جو بھی ڈرافٹ آپ لے کے آ رہے ہیں پہلے عوام میں ڈسکس کریں، سول سوسائٹی کو انوالو کریں، وکلاء کو انوالو کریں، ڈاکٹرز آئیں، انجینئرز آئیں، ایک تھنک ٹینک بیٹھے، ڈیٹیل ڈسکشن ہو، ڈیلیبریشن ہو. 18ویں ترمیم 9 مہینے لگے تھے یار. پھر جائیں آپ پہلے عوام کا رائے تو لے لیں اس کے اوپر. نہ آپ آئین ساز اسمبلی ہیں، آپ بیٹھ کے کیا کرنے جائیں. اچھا بڑی زبردست عدلیہ کی آزادی، یعنی دیکھیں اب ظلم کیا ہے. ابھی عدلیہ کے اوپر اگلا وار کیا کرنا ہے کہ آپ کے ہم ہوتا تھا نا، مثال کے طور پر کوئی چھوٹا موٹا یہ کام ہوتا تھا تو ایگزیکٹو میجسٹریٹ تھے بڑے پرانے، آرٹیکل 175 میں تھا کہ نہیں یہ میجسٹریٹ نظام ختم کیا، لکھا ہوتا گریجولی. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، مشرف کے دور میں آ کر ختم ہوا ہے کہ نہیں بھائی یہ جوڈیشری کا کام ہے، کسی کو سزا دینی ہے تو جوڈیشل میجسٹریٹ. اب واپس آپ کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے، کیا یار سیاسی جماعتوں کو یار شرم نہیں آتی ہے اس بات کے لیے؟ تم عدلیہ کو تباہ و برباد کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کیوں پیچھے پڑے ہو اس نظام کے؟ یعنی آج آپ چرچل کی بات یاد رکھیں، کیا کہا تھا چرچل نے؟ یہ شرم کر لو کہ اس وقت کہا تھا کہ کسی ملک کی بجائے ایک مضبوط عدلیہ کے اندر ہے. آپ عدلیہ میں یہ طریقہ بنا لیا آپ نے پکڑ کے، یعنی آپ اتنی ظفر موج بھرتی کر دیا آپ نے سپریم کورٹ کے اندر، کس لیے کی ہے؟ ڈسپوزل کریٹ کیا ہے؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ اتنے ججز آنے کے بعد ڈسپوزل کریٹ کیا ہے؟ چوہے صاحب یہ چھوڑیں، میں تاریخ کا ایک دور، بڑے دور دیکھے ہیں میں نے. افتخار چودھری کا بھی دور دیکھا ہے، 1000 لوگوں کو جسٹس حاکم نثار سے اختلاف ہوگا، لیکن ڈسپوزل ریٹ زبردست تھا. اور 1,10,000 انہوں نے پبلک انٹرسٹ کے میٹر کی روزے اولی، یعنی اتنی بڑی تعداد ہے یار، سیکھ لو. لیکن نہیں نا، مسئلہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انتظامیہ کو مت چھیڑیں، یعنی وہ انتظامیہ کو چھیڑتا ہے نا پبلک انٹرسٹ. تو آپ یہاں ایک ایسا اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں یہاں رول آف لا نہ ہو، ایسی باتیں ہوں، تو پھر یہی حالات اور واقعات ہیں جوہری صاحب. اور ہم اس نظام کو اگر لے کے بھی جانا چاہیں تو پھر یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا. سر اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں کہ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کے جو افسران ہیں
جو ایک کیس میں گرفتار ہوئے ایک سوشل میڈیا ایک ٹک ٹاکر کے، وہ سارے مستعفی ہو گئے سر، یہ کیا ہوا سر؟ دیکھیں میں پھر بتاتا چلوں، کئی جرائم اور گناہوں میں کئی لوگ انوالو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور جب کام لے جائے تو مکھی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وہ سسٹم میں نہ رہے۔ ذوالفقار یہ ضیاء الحق نے کیا کچھ کیا، کتنا کچھ کیا، اور جب وہ جہاز گرا تو اس میں کئی امریکی بھی تھے، یعنی کبھی یہ ایسا ہو سکتا تھا، کہیں ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں بالکل۔ تو یہاں تو میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ NCCI کے جتنے لوگ ہیں انہوں نے ظلم بڑے سے کیے ہیں، ان لوگوں نے بہت ظلم کیے ہیں، بہت زیادتیاں کی انہوں نے۔ میں اس وقت بھی کہا کرتا، دوستی ہے میری آج میں سرفراز سے بڑی دوستی ہے، تو ہمت کر کے فیس کرتے نا، استعفے کیوں استعفے دیے، یہ کس لیے دیا؟ کمزور آدمی ثابت ہوئے نا، آ گیا پرچہ ہو گیا تو پھر کیا ہو گیا یار، فیس کرو یار، ضمانتیں تو ہو جانی ہے، ضمانتیں تھوڑی ہو جانی ہے۔ اور آج بڑی عجیب و غریب سے آرگومنٹ کہ رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جرمی ہے، یعنی بڑی مزدار بات جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے علماء کہاں ہیں ذرا، کہ آپ نے رشوت لینے اور دینے والوں کو کے حوالے سے اگر لے کے آنا ہے تو دونوں کو قصوروار کریں نا۔ لیکن اب کوشچن بڑا یہی ہے کہ ایک آدمی گلے پہ بیٹھا ہے کہ یہ نہیں کرو گے میں یہ کر دوں گا، اور رشوت دے کے جانے تو کیا کرے گا وہ پھر؟ یہ بڑی مزدار بات آپ کے سامنے رکھ۔ سر میں نے مفتی کی زبان سے سنا کہ اگر آدمی بھوک سے مر رہا ہو تو مردہ گدھا بھی حلال ہے۔ وہ بڑی مذہبی بات ٹچ آ جائے گا، اس پہ پھر کچھ گفتگو کریں گے۔ لیکن سبھی نے استعفیٰ دے دیا۔ استعفیٰ دینے کا مقصد کیا ہے کہ اب الٹیمیٹلی شاید کیس ختم ہونے ہوں گے، یعنی یہی ہے نا، اور اصل کہانی دب جانی ہے۔ میں نے کب کہا تھا میں نے کب کہا تھا میں نے آپ کو بالکل سٹارٹ میں آپ نے کہا تھا کہ اس کہانی کے پیچھے کوئی اور کہانی ہے۔ پاکستان is a country where an issue can easily be killed by another issue، اور اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے۔ بالکل کہانی کیوں؟ منی لانڈرنگ کو بہت بڑے پیچھے کریکٹر کسی وقت وہ آئے نہیں نا سامنے، آپ کی پیش گوئی سچ ثابت ہوئی ہے، وہ سامنے نہیں آنے نا، اور مٹی پاؤ۔ چلیں آگے چلتے جو سر یہ مریم نواز دورہ برازیل پر روانہ ہوئی ہیں، یہ کس مقصد کے لیے دورہ کیا جا رہا ہے؟ چوہے صاحب دیکھیں نا، فیم، ٹک ٹاک، آپ کے کپڑے اور باقی چیزیں ساری دیکھیں نا۔ اب اور کیا ہے، صاف ستھرا پنجاب۔ اچھا کون سا صاف ستھرا پنجاب ہے؟ یعنی وہ ماڈل ایک پیش کرنا چاہتی ہیں، ذرا بلا لیں ان سب کو یہاں پر، برازیلین کو بلا لیں، یعنی کس ملک میں گئی ہیں؟ برازیل میں۔ میں نے کہا شاید UK کو بتانے گئی ہیں، میں نے کہا شاید یورپ میں بتانے گئی ہیں، میں نے کہا شاید امریکہ میں گئی ہیں، میں نے سمجھا آسٹریلیا میں کہیں گئی ہیں، یا کسی ایسی جگہ گئی ہیں جہاں جا کے برازیل میں وہ فٹ بال اچھا کھیلتے ہیں برازیلین، بہت زبردست، بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں، اور آپ برازیل میں اور اتنی بڑی اپنا بڑے ٹھیک ٹھاک خرچہ خرچ ہوا، دستاویزی فلم کے لیے کوئی ڈاکومنٹری بھی بنا گئی ہے۔ ڈاکومنٹری پہ کون یقین کرتا، آپ کو واہ واہ آ جائے گا، اصل کہانی کسی وقت پھر سامنے آئے گی، اصل کہانی پھر سامنے گیس کریں کیا پاسبلٹی۔ ایک دور میں ترکی کی بڑی تعریفی ہوتی تھی، بعد میں چلا جناب کہ اس کا ٹھیکہ وہاں چلا گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ پچھلے دنوں ایک اور ملک میں جانا ہوا تھا، پھر پتہ چلا کچھ ٹھیکے وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب بھی کوئی نہ کوئی گیم ہوگی، آ جائیں گے سامنے کسی وقت۔ ہمارے وزیر اعظم بھی ہر ہفتے 10 دن 15 دن مہینے بعد آذربائیجان کا دورہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں۔ اچھا اس میں میرے ایک دوست ہیں UK کے اندر، یہ میں ان کی زبانی بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا آج آپ نکال کے دیکھیں کہ منی لانڈرنگ کے لیے یہ ان ایریاز میں پیسے کیوں جا رہے ہیں۔ یہ میں آج سے نہیں، 1.5 سال سے مجھے وہ کہہ رہا ہے، مجھے بڑا یعنی چلیں دبئی وغیرہ تو ہیں، یہاں کیوں جا رہے ہیں، یہاں یہ باتیں وہ کھل کے کرتا ہے۔ اور میں اور ابھی تو پاکستان کے اندر سے دیکھیں نا، پاکستان سے پیسہ نکالنا ایک دور اب مشکل ہو گیا ہے۔ پاکستان کی اکانومی کی اسٹیبلٹی آنے نہ آنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ کے یہاں سے پلفریج بہت ہے، پیسے کی بہت زیادہ ہے، بہت ظلم اور زیادتی ہیں۔ جی جی صاحب سر یہ ایک رپورٹ ہے ایک صحافی کی کہ آذربائیجان کے ساتھ ایک معاہدہ زیر تعمیر ہے، زیر غور ہے، وہ جسٹ IPP ٹائپ ہے کہ وہ پائپ لائن بچھائیں گے، تیل گزرے یا نہ گزرے اس کے اوپر رینٹ پاکستان کو اسی طرح دینا پڑے گا جیسے بجلی پیدا ہو یا نہ ہو ہمیں دینا پڑتا ہے۔ جیسا ایک اور آپ کو خواب دکھایا اس دفعہ انہوں نے
انہوں نے کہا ہم آئین میں ترمیم کر رہے ہیں بجلی سستی ہو جائے گی. پتہ نہیں میری سمجھ سے باہر ہے کون سی ایسی ترمیم ہوگی جس سے بجلی سستی ہو جائے گی. چلیں آپ بجلی سستی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کر لیں گے سستی. تو اسی طرح یہ باتیں اس ایپس خواب دکھاتے ہیں قوم کو, قوم خواب کے پیچھے دوڑتی ہے, آنکھیں کھلتی ہیں تو آگے کچھ اور ہوتا ہے. سر اگلے آخری موضوع کی طرف, سر ڈیرہ غازی خان میں اقرار الحسن صاحب کے لیے ایک محفل سجائی گئی, ایک دیوان شادی حال میں. یہ ملک کے چپے چپے میں گھوم رہے ہیں اور بڑے اخراجات ہو رہے ہیں. یہ اقرار الحسن کے پاس کافی دولت ہے سر. نہیں, میرا دوست ہے, بھائی بھی ہے, اتنی دولت تو نہیں ہے اس کے پاس. اور چلیں اب اگر سوال کیا جائے تو پوچھ رہے ہیں, بتائیں نا یہ خرچے کون برداشت کر رہا ہے, انہی سے پوچھ لیتے ہیں. اقرار بھائی بتائیں, آپ قوم کو بتا دینا کہ کون کر رہا ہے خرچے. آپ بالکل ایسے ہی وہ دیکھیں نا, ہر علاقے میں آپ کو پتا ہے کچھ این جی اوز ہوتی ہیں. ہر علاقے میں کوئی مخیر حضرات ہوتے ہیں جو پیار کرنے والے بہت ہیں. مخیر حضرات آپ کو پتہ ہے بہت ہوتے ہیں. تو یہ ایکچولی دیکھیں نا وجہ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ناکام ہوتی جا رہی ہے بری طرح سے. بہت سے کریکٹر لائے سامنے, شکلیں آپ دیکھتے رہے, کچھ ایڈیٹ بن گئے, کچھ نان ایڈیٹ ہو گئے. تو یہ اپنا یعنی پہلے اپنا اقرار کو عمران خان کے اگینسٹ کرایا, پروگرام کرائے, اپنا ٹویٹر پہ بڑی چلتی رہی. پھر خیال آیا کہ وہ جتنی سیاسی جماعتیں بنانی تھی وہ کسی شکل میں بھی ہو. وہ شاہد افریدی بھی ناکام ہو گیا. ایک دور میں بڑا زبردست ہوتا تھا, یعنی وہ شاہد افریدی کو جس طرح سے پورٹرے کر لے, کس لیے, وہ کیا ہے, کوئی بہت بڑا فلم تھراپسٹ ہے. جواد احمد کو لانچ کیا تھا پاکستان عام پارٹی کے نام سے. وہ ختم ہو گیا, سارے جتنے تھے جواد احمد امت سب ختم ہو گئے ہیں. یہ بھی ختم ہو جانا ہے اس نے. ٹھیک ہے, کسی ایک دور پہ میرا جو کہ پیار بہت ہے, بڑا اچھا کام کرتے تھے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انہیں اس معاملات میں اس طرح سے آنا چاہیے. کیا ضرورت پڑی ہے. لیکن سر یہ اس کا مطلب ایک اور بھی تو ہے سر کہ اے آر وائی نیوز جو حکومت سے کروڑوں روپے کے اشتہارات لے رہا ہے, کم از کم وہ حلال کر رہا ہے, جبکہ جیو نیوز حرام کر رہا ہے کروڑوں اربوں روپے کے اشتہارات لے کے. اس نے اقرار الحسن کے مقابلے میں کسی اینکر کو لانچ نہیں کیا. نہیں میں دکھاؤں, میں بتاؤں, چونکہ میر شکیل الرحمان, خلیل الرحمان کا اگر دور دیکھا جائے تو ان کا نقطہ نظر کچھ اور ہے. یہ ہم ہی سوچتے رہتے ہیں ان چیزوں کو, یہی ایک فرق ہے. بہت سے اختلافات اپنی جگہ رہیں, لیکن انہی الفاظ کے ساتھ ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. جاتے جاتے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ حق اور سچ کی آواز زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.